अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सवाल पूछा है कि मैयत के ताल्लुक़ से ज़रा तफसीली मालूमात चाहिए कि किस तरह से मैयत के कपड़े वग़ैरह उतारे जाएं, उनको गुस्ल दिया जाए, जो भी उमूर इंतकाल के बाद पेश आते हैं उनको मुख्तसर अंदाज में मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ अहादीस की रोशनी में। देखें, जब इंसान की रूह कब्ज़ हो जाए तो सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। ये दुआ पढ़नी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसी की तालीम दी और हुक्म दिया, और अल्लाह ताला ने भी ऐसे सब्र करने वालों के कुरान में तारीफ़ बयान करी जो हर मुसीबत परेशानी पर इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। फिर सबसे पहला काम जो करना चाहिए मैयत के साथ वो ये कि उसके मुंह को बांध दिया जाए, क्योंकि मैयत का मुंह खुला रह जाता है। जब रूह कब्ज़ होती है, रूह निकलती है तो मुंह खुला रह जाता है, लिहाजा पहली फ़ुर्सत में उनके मुंह को कोई पट्टी वगैरह सर के साथ बांध दिया जाए ताकि मुंह बंद हो जाए, खुला ना रहे। जैसे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला को ये नसीहत करी थी कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो तुम मेरे नज़दीक रहना, और जैसे ही मेरी रूह कब्ज़ हो तो फ़ौरन मेरा जो है मुंह बंद कर देना। उनका सर के ऊपर हाथ रखकर और ठोड़ी, जो दाढ़ी की जगह होती है ठोड़ी, उसके नीचे हाथ रख करके दबा देना ताकि मुंह बंद हो जाए, और फिर कुछ बांध देना। इसी तरह से इब्न माजे की एक रिवायत आती है कि हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने मुर्दों के पास आओ तो उनकी आंखें पहले बंद कर दिया करो, क्योंकि नज़रें जो हैं ये रूह का पीछा करती हैं और खुली की खुली रह जाती हैं। लिहाजा आँखों को बंद कर देना चाहिए, मुंह को बंद कर देना चाहिए। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में ये भी फरमाया कि ज़बान से अच्छी बात निकालना, कोई वावेला ना करना, क्योंकि उस वक्त जो घर वाले ज़बान से बात निकालते हैं उस पर आमीन कही जाती है, यानी फ़रिश्ता आमीन कहते हैं उस वक्त में। जब हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हुआ था, सही मुस्लिम की रिवायत हज़रत उम्म सलमा कहती हैं कि जब उनके शोहर अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और सबसे पहले आपने हज़रत अबू सलमा की आंखें बंद कर दी थी। फिर मैयत के हाथ पैर वगैरह सीधे कर दें, और अगर हो सके तो पेट पर कुछ रख दिया जाए, थोड़ा सा वज़न, ताकि पेट फूलने ना पाए, और फ़ौरन कपड़े उतार दें उनके, क्योंकि ताज़े जिस्म में कपड़े आसानी से उतारे जा सकते हैं। कपड़े उतार करके एक साफ़ चादर उनको उड़ा देनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से देर हो गई है, कपड़े में लिबास में थे, जैसे अस्पताल वगैरह से देर से देते हैं, तो फिर कपड़े उतारना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कैंची से जो है वो कपड़े उतार देने चाहिए, काट करके। कुर्ता और बनियान बीच में से कैंची से काट दिया जाए, दोनों आस्तीन और बीच में से काट देंगे तो यूं ही आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद जो है उनको चादर उड़ा करके लिटा दिया जाए, और लवाहिकीन को खुसूसी तौर से जो है वो तलकीन की जाए कि ज़बान से कोई भी गलत अल्फाज ना निकालें, और क्योंकि उस वक्त फ़रिश्ते हाजिर होते हैं, ऐसे वक्त में सब्र करना इसकी बड़ी तलकीन की गई है और बहुत ही ज़्यादा ताकीद है
فوراً صبر کر لینا یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ ابھی پہلے تو خوب واویلا مچا لیا، شور کر لیا، اور اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ ابھی صبر کرنا ہے. نہیں. ایک عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، کہ قبر کے پاس رو رہی تھی بیٹھ کر. اللہ کے رسول نے کہا اتق اللہ وصبری، اللہ سے ڈر جا اور صبر کر. اس نے اس وقت دھیان نہیں دیا اور اپنا روتی رہی. وہ اس نے پہچانا نہیں تھا. جب بعد میں بتایا گیا کہ بھی اللہ کے رسول نے تجھے ایسی نصیحت کری اور تو نے بات نہیں مانی، تو اب وہ گھبرائی ہوئی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو سب سے پہلے صدمے کے وقت ہی ہوا کرتا ہے، یعنی تکلیف پہنچتے ہی فوراً صبر کر لینا، یہ ہے اصل صبر کرنا. اور یہ بہت ہی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، بہت ہی پسندیدہ ہے. ایسے فوراً صبر کر لینا شروع میں ہی. اور جب انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھ لیتے ہیں، تو پھر صبر بھی اللہ رب العالمین عنایت فرما دیتا ہے. اس کے معنی و مفہوم پر غور کریں کہ بے شک اللہ رب العالمین کی ہم سب بھی ملکیت ہیں، یہ بھی ملکیت اللہ ہی کی تھی، اور ہم سب نے اسی کی طرف واپس جانا ہے، ہم نے سب نے ہی مرنا ہے ایک دن. تو اللہ ہماری اس مصیبت پر ہمیں اس کا بہترین اجر عنایت فرما، اور جو لیا ہے اس سے بہتر عطا فرما. یہ دعا کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اس کے تعلق سے. بہرحال نوحہ کرنے سے، واویلا مچانے سے، شور شرابہ کرنے سے سختی سے بچنا چاہیے. اس کی بڑی سخت وعید ہے. عورتیں خاص طور سے گھروں میں جو ہے انتقال کے بعد بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہیں، اس سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت کری ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحہ والمستمع، کہ چیخنے چلانے والی عورت پر اور ساتھ میں بیٹھ کر سننے والی عورت پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے باقاعدہ جب بیعت لیتے تھے تو اس کا خصوصی طور سے وعدہ لیتے تھے. تو عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ننوحا، اللہ کے رسول نے ہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے، چاہے کوئی کتنا قریبی ہی انتقال کر جائے، نوحہ کبھی نہیں کریں گے. اس سے بڑی سختی سے منع کیا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے کہ جو نوحہ کرتا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو گندک کا لباس پہنائے گا اور پھر اس میں آگ لگائی جائے گی. صحیح مسلم کی روایت ہے، کتنی سخت آگ لگے گی اس میں، گندک میں. بلکہ خود میت کو تکلیف دی جاتی ہے. اگر کوئی شخص یا عورتیں گھر میں زور زور سے روئیں، اس کی خوبیاں بیان کر کر کے اپنا آپ کو ماریں پیٹیں، چیخیں چلائیں، تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت والوں کے نوحہ کرنے، ان کے رونے چیخنے کی وجہ سے میت پر کو عذاب کیا جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک روایت میں ہے کہ من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ، کہ جس پر نوحہ کیا جاتا ہے یا جس پر رویا چلایا جاتا ہے تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رویا جا رہا ہے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں. بلکہ ایک روایت میں ان المیت لیعذب ببکاء الحی، زندوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں روکا کیوں نہیں تھا، ان کو منع کیوں نہیں کرا تھا، ان کو نصیحت کیوں نہیں کری تھی مرنے سے پہلے. اس وجہ سے جو ہے اس کو عذاب دیا جاتا ہے. تو اس سے سب سے پہلے جو ہے عورتوں کو روکا جانا چاہیے کہ وہ کسی طرح کا ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے میت کو اور تکلیف ہو. ہاں، آنسو کا بہنا، رونا یہ رحمت کا سبب ہے، رحمت ہے، لیکن چیخنا چلانا بے صبری کا مظاہرہ ہے. چیخنا، زور زور سے آواز سے رونا یہ صحیح نہیں ہے. آنسو اگر آنکھوں سے نکلتے ہیں اور زبان پر دعا رہتی ہے تو بالکل یہ رحمت کا سبب ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہیں، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں بھئی یہ تو آنکھوں سے آنسو بہنا یہ تو رحمت کا سبب ہے، زور سے رونے سے میں منع کرتا ہوں، وہ بے صبری ہے۔ اسی طرح آپ کی نواسی، آپ کی بیٹی کی جو بیٹی تھی نواسی، اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمت ہے، جو محبت دل میں ہوتی ہے اس کا ایک سبب ہے۔ لیکن اس کے لیے زور زور سے رونا چلانا، اپنا آپ کو مارنا پیٹنا، بال نوچنا، ہائے وائے کرنا، یہ بہت سخت گناہ ہے اور بڑی سختی سے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ بہرحال ان کو میت کو جو ہے لٹا دیا جائے، سیدھا کپڑا ان پر ڈال دیا جائے، بہتر ہے کہ چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف اس طرح سے لٹایا جائے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور پھر لواحقین کو، ملنے جلنے والوں کو موت کی ان کی خبر دی جائے، اور جنازے کا وقت، تدفین اور تکفین کا وقت جلدی طے کیا جائے، جتنا جلدی ہو سکے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ بن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو دیکھا، ان سے مل کر کے گئے، تو انہوں نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بس ان کی موت کا وقت آ پہنچا ہے، اگر ان کی موت ہو جائے تو مجھے جلدی خبر دینا اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا۔ اس میں حدیث کے الفاظ ہیں ابو داؤد وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ ایک مسلمان کی میت کو اس کے لوگوں میں رو کے رکھنا، زیادہ دیر رو کے رکھنا، یہ بالکل مناسب اور سزاوار نہیں ہے۔ اگر رات کو انتقال ہوا ہے، شام کو انتقال ہوا ہے، تو رات کو ہی تدفین کر دی جائے، دن میں انتقال ہوا ہے تو اسی دن تدفین کر دی جائے، زیادہ دیر روکا نہ جائے، جتنا جلد ہو سکے غسل وغیرہ دے کر کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ زیادہ دیر روکنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بہرحال غسل کے لیے سب سے پہلے جو ہے بیری کے پتے حاصل کیے جائیں۔ بیری کے پتوں میں جو ہے وہ لا کر کے، بیری کے پتے بڑے کانٹے والے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں اور اس بیری کے درخت میں بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں۔ وہ بیری کے پتے لا کر کے پانی میں ڈالے جائیں اور اس پانی کو جوش دیا جائے، کم سے کم 4 سے 5 بالٹیاں بڑی بھر کر کے پانی کی جوش دیا جائے، کیونکہ اس کی کوئی خاص تعداد پانی کی میت کے غسل کے لیے مقرر تو نہیں ہے کسی روایت میں، لیکن یہ ہے کہ اچھی طرح غسل دینا چاہیے، 5 بار، 3 بار، 7 بار، جتنا زیادہ ہو سکے اچھے انداز سے غسل دینا چاہیے، لہٰذا اس کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر شہید ہے تو اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، نہ جنازے کی ضرورت، نہ جنازے کی نماز کی ضرورت، نہ غسل کی ضرورت۔ اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے کو یوں ہی تدفین کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اسی حالت میں وہ قبر سے اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، لیکن مشک کی طرح خوشبو اس کی ہوگی، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن عام مسلمان جس کا انتقال ہو جائے اس کو غسل دینا ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے، اور غسل دینے والوں کی بھی بڑی فضیلت بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، مستدرک حاکم، طبرانی، بہقی وغیرہ میں روایت ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے اور کوئی چھپانے والی بات دیکھے تو اس کو چھپائے، ظاہر نہ کرے لوگوں کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ 40 کبیرہ گناہ اس کے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے اور غسل دینے میں امانت کو ادا کرے، یعنی راز کو چھپائے، کوئی راز اس کا ظاہر نہ کرے، کوئی بھی قابل ذکر بات ہو کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ہی آج اس کو جنا ہے، اس طرح گناہوں سے باہر ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میت کو غسل دیا، اس کو کفنایا یعنی کفن پہنایا، خوشبو لگائی، اس کو اٹھایا، اس کے جنازے کی نماز میں شامل ہوا اور میت کی کوئی چیز دیکھی پھر اسے صیغہ راز میں رکھا، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کی ماں نے اسی دن پیدا کیا ہے کہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے اس کے سارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق وغیرہ کی ایک روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا اور اس میں امانت کا حق ادا کیا تو وہ گناہوں سے پوری طرح سے صاف ہو جاتا ہے، جس طرح سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے صاف ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں اس تعلق سے، لہذا غسل دینا بہت ہی نیکی کا کام ہے، بہت مبارک اور بڑا عمل ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور حق جو ہے وہ قرابت داروں کا ہے، غسل کا بھی تجہیز و تکفین کا بھی جو حق ہے وہ جتنے زیادہ قریبی لوگ ہیں ان کا یہ حق ہے، وہ سب سے پہلے حقدار ہیں اس اجر و ثواب کے کمانے کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیغسلہ اقربکم وإن كان يعلم فإن كان لا يعلم فمن ترون عنده خطأ من ورع وأمانة، کہ میت کو غسل دینے کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قریبی ہو، بشرطے کہ وہ غسل کا طریقہ جانتا ہو۔ اگر غسل نہ دے سکتا ہو، اس کا طریقہ نہیں معلوم، اس کا علم نہ ہو، تو پھر جن کو تم تقوی اور پرہیزگاری میں زیادہ بہتر سمجھتے ہو اس کو ہی آگے بڑھاؤ غسل کے لیے۔ یہ مسند احمد اور بیہقی وغیرہ کی روایت ہے۔ لہذا خود جو ہے قرابت داروں کو آگے آنا چاہیے غسل کے لیے۔ آج کل جو لوگ باہر سے لوگوں کو منگاتے ہیں، ہاں بھائی مسجد کے مؤذن صاحب آئیں گے، مسجد کے امام صاحب آئیں گے، وہی غسل کرائیں گے، یہ صحیح نہیں ہے طریقہ۔ خود رشتہ داروں کو جو ہے وہ آگے بڑھ کر کے غسل دینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بار بار کام آتی ہیں، اسی لیے ان کا علم ہونا ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سیکھنا چاہیے غسل کا طریقہ، تاکہ کوئی بھی قریبی کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے تو سب نہیں جانا ہے، کوئی نہ کوئی اگر انتقال کر جائے تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا انسان مستحق ہو جاتا ہے۔ لہذا خود آگے بڑھ کر کے، بلکہ قریبی میں یہاں تک فرمایا کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی غسل دے، اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر غسل دے۔ آج کل ہمارے بہت سارے بھائی اس چیز کو مانتے نہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بس اب بیوی پردہ کرے اس سے، اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا یہ، صحابہ کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا کہ ہاں بھئی اب اس کو بیوی کو پردہ کرنا پڑے گا، اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے اب شوہر کی، وہ حرام ہو گیا اس پر۔ نہیں، بلکہ اگر طاقت ہے، استطاعت ہے، خود بیوی جو ہے وہ غسل دے اپنے شوہر کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہوئی تو میں تجھے خود غسل دوں گا، تجھے کفن پہناؤں گا اور میں خود تجھے قبر میں اتاروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو، خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا اور کسی نے بھی صحابہ میں اعتراض نہیں کیا تھا۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، موجود ہے، بیہقی وغیرہ میں بھی روایت ہے، جس سے صاف ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے اسی کو افضل سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی جتنا زیادہ قریبی ہو اتنے اسی کو سب سے زیادہ حقدار مانا ہے اس کا۔ اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، ان کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا تھا۔ بہت سارے ایسے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو خود جو ہے غسل دیا، بہت ساری ایسی صحابیات ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو خود غسل دیا۔ کئی روایتیں اس کے تعلق سے ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الرجل احق بغسل امرأته، بیہقی کی روایت، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ مرد پر سب سے زیادہ جو ہے اس کی بیوی کا حق ہے غسل دینے میں۔
اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر غسل دیں. حضرت عبد الرحمن بن اسود رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ان کو ان کی بیوی نے غسل دیا تھا. بہت ساری اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں ہمیں جس میں وضاحت ہے کہ مرد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو جو ہے وہ غسل دے سکتی ہے اور وہ زیادہ حقدار ہیں. خیر اگر وہ نہیں دے سکتی یا نہیں دے پا رہی کسی وجہ سے تو کوئی بھی قریبی رشتہ دار غسل دے آگے بڑھ کر کے، اور ان میں بھی اگر کوئی نہیں ہے ایسا تو پھر وہ غسل دے جو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہو، جس کو دین کا علم ہو، جس کو غسل کا طریقہ صحیح سنت کے مطابق معلوم ہو، اس کو پھر غسل دینا چاہیے. غسل کا طریقہ خود فرشتوں نے آ کر کے آدم علیہ السلام کے انتقال پر لوگوں کو سکھایا تھا. جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو مصنف عبدالرزاق میں ایک لمبی روایت ملتی ہے کہ فرشتوں نے آ کر کے آدم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے غسل دیا اور بتایا کہ یہ ہے طریقہ، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس طرح غسل دیا جائے. پھر ان کو کفن دیا اور پھر ان کے قبر پر ان کو اتارا. پورا طریقہ فرشتوں نے بتایا تھا. لمبی روایت اس کے تعلق سے ملتی ہے. بہرحال مختصر یہ کہ غسل کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ غسل کے تختے پر لٹا دیا جائے میت کو، صاف ستھرا تخت ہو، اور پانی جو ہے وہ گرم کر لیا جائے بیری کے پتوں کے ساتھ. اچھی طرح سے بیری کے پتوں کو اس میں پکا لیا جائے اور پھر ٹھنڈے پانی میں تھوڑا ملا لیا جائے جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے. خود انسان زندہ جو نہانے والا ہے جتنا گرم پانی خود برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی گرم پانی لے گا. زیادہ گرم، زیادہ تیز نہیں لینا چاہیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے تعلق سے بھی اس چیز کا لحاظ رکھنے اور خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا جس طرح زندہ کی ہڈی توڑنا ہے اسی طرح سے میت کی ہڈی توڑنا ہے. لہذا جو ہے جتنا گرم پانی خود انسان برداشت کر سکتا ہے زندہ، اسی طرح کا کم گرم پانی جو ہے وہ لے لیں اور میت کے کپڑے اتار دیں. لیکن زندگی میں، زندہ ہونے کی حالت میں جتنا حصہ چھپانا ضروری ہے اتنا حصہ بے ستر نہ کریں، اس کو نہ کھولیں بلکہ اس کو چھپائے رکھیں. کوئی کپڑا ڈال دیں شرمگاہ کے اوپر، گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کوئی کپڑا، کوئی لنگی وغیرہ ڈال دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے تاکید کری تھی. ابو داؤد کی روایت ہے کہ لا تبذر فخذک ولا تنظر الى فخذ حی ولا میت، کہ نہ اپنی ران کھولنا لوگوں کے سامنے، نہ کبھی کسی زندہ یا مردہ کی ران کو دیکھنا، یعنی ان کے سطر کو دیکھنا. لہذا شرمگاہ پر جو ہے کپڑا ڈال دیا جائے. کپڑے کی تھیلی یا دستانے وغیرہ کفن جب لینے جاتے ہیں تو دکاندار وہ 2 کپڑوں کی دستانے دیتا ہے یا کپڑوں کی تھیلیاں دیتا ہے، تو اس کو لے لیں ہاتھ میں اور میت کا سر تھوڑا سا اٹھائیں اور پیٹ کو تھوڑا دبائیں تاکہ جو گندگی ہے وہ نکل جائے، اور پھر وہ کپڑے ہاتھ میں پہن کر کے اس کی نجاست کو دور کیا جائے، اس کو استنجا دلایا جائے. استنجا دلا کر کے اچھی طرح سے گرم پانی سے بیری والے، پھر بسم اللہ کہہ کر کے وضو کرائیں. اس کو ہاتھ دھوئیں 3 مرتبہ بسم اللہ کہہ کر کے، اور چہرہ دھوئیں، داڑھی کا بھی مسح کریں، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح، کان کا مسح سب کریں. لیکن یہ خیال رکھیں کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، کیونکہ نکال نہیں سکتے ہو واپس، لہذا منہ بند کر لیں اور ناک میں جو ہے ہو سکے تو انگلی سے ناک صاف کر لیں یا مسح کر لیں اوپر سے، اور ہونٹوں پر کلی کی جگہ جو ہے ہونٹوں پر بس پانی پھیر دیں یا مسح کر لیں. باقی وضو پورا جس طرح سے کرایا جاتا ہے اس طرح کرائیں. اس کے بعد پھر
اگر عورت ہے میت تو اس کی سر کی چوٹیوں کو کھول کر کے اچھی طرح سے سر کو دھو لیا جائے، اور 3 بار، اس کے بعد یا 5 بار یا 7 بار اچھی طرح سے پورے جسم کو غسل دیا جائے۔ صابن وغیرہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، بالوں کو دھونے کے لیے ریٹھے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیا تھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو، اور صحابیات میں سب سے زیادہ وہی غسل کے طریقے کو جاننے والی تھی، اور بڑے بڑے صحابہ ان سے غسل کا طریقہ پوچھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر بیٹھے تھے اور ان کو بتا رہے تھے اور یہ غسل دے رہی تھیں، اس لیے ان کو سب معلوم تھا کہ کس طرح سے غسل دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جو آپ نے غسل دیا تھا حضرت عماتیہ نے، تو وہ خود بتاتی ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اغسلنیہا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک ان رأیتہن بماء وسدر وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، کہ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دو یا 5 بار غسل دو، یا اگر ضرورت محسوس کرے تو اس سے بھی زیادہ بار، 7 بار یا 9 بار بھی غسل دے سکتی ہے، اور آخری بار جب غسل دو گی تو کافور پانی میں ملا لینا، کافور کے پانی سے غسل دینا آخری بار۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں۔ حضرت حفصہ بھی تھیں، اور حضرت حفصہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار ان کو غسل دو، اور اغسلنیہا وطرن، لیکن طاق بار ہی غسل دینا، اگر زیادہ دو تو 7 بار یا 9 بار دینا، طاق بار 3 یا 5 یا 7 یا 9، اس طرح سے جو ہے جس ضرورت محسوس ہو اسی حساب سے جو ہے غسل دیا جائے۔ ابو داؤد وغیرہ کی بھی روایت ہے۔ بہرحال سیدھی طرف سے غسل دینا شروع کیا جائے، جیسے کہ ایک روایت میں ہے ابدؤ بمیامنہا ومواضع الوضوء منہا، کہ داہنی طرف سے غسل دینا شروع کرو، وضو کی جگہوں سے شروع کرو، یعنی وضو تو دلا دیا، وضو تو کرا دیا، اب سیدھی طرف سے جو ہے پانی ڈالنا اس پر شروع کریں گے، اور دھوتے ہوئے نیچے تک پیروں تک آئیں گے نہلاتے ہوئے۔ پھر صابن وغیرہ کی ضرورت پڑی تو صابن بھی استعمال کریں گے، ریٹھے کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح بھی مناسب ہو، پاکی صفائی اچھی طرح سے ہو جائے۔ آخری بار جب نہلائیں گے تو اس میں کافور کا پانی ملا دیں گے، کافور ملا دیں گے پانی میں، اسی گرم پانی میں کافور ملا کر کے پھر اس سے نہلائیں گے۔ اگر عورت ہے میت تو غسل کے بعد کنگھی وغیرہ بھی بالوں میں کر کے 3 چوٹیاں گھون دی جائیں گی، اور پیٹھ کی طرف چوٹیاں ڈال دی جائیں گی، جیسے کہ بخاری مسلم کی روایت میں ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کی 3 چوٹیاں باندھ دو اور سر کی طرف ڈال دو، کیونکہ بال کھول کر کے اچھی طرح سے اس کو دھویا گیا، تو اب اچھی طرح چوٹیاں باندھ کر کے وہ پیچھے ڈال دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے پورا جسم پوچھ کر کے اچھی طرح سے کفن دیا جائے گا۔ علماء اسلام نے جو ہے نہلاتے وقت کے اور بھی طریقے بتائیں کہ بھائی کم سے کم 3 لوگ ہونے چاہیے تاکہ آسانی سے نہلا سکیں۔ ایک طرف سے اٹھانا، پھر نہلانا سیدھی طرف سے، پھر سیدھا لٹا کر کے نہلانا، پھر الٹی طرف سے اٹھانا، پھر نہلانا، اس طرح سے بار بار کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے 3 لوگ کم سے کم ہوں، اور قریبی رشتہ دار ہی ہوں جو نہلائیں، اور تخت کو جس پر لٹایا گیا ہے تھوڑا سا سر کی طرف سے اونچا کر دیا جائے تاکہ پانی جو ہے وہ سیدھا بہتا ہوا نکل جائے، رکے نہ پانی، نہلانے والا جو پانی ہے اس تخت کے اوپر رکنا نہیں چاہیے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی غسل کے اور تجہیز و تکفین کے مسائل کے بڑے عالم تھے، اور تابعین میں سب سے زیادہ غسل کے مسائل جاننے والے تھے، کیونکہ خود حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سیکھا تھا
ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اگر غسل دینے کے بعد انسان یہ محسوس کرے کہ پیٹ سے کچھ نکلا ہے، کچھ خارج ہوا ہے، تو پھر 2 بار اور غسل دے دیں، 5 بار ہو جائے گا، یا 2 بار اور اس کے بعد بھی غسل دے دیں، 7 بار ہو جائے گا، اور آخر میں جو ہے کافور کے پانی سے نہلا دیا جائے۔ اب پوچھنے کے بعد اچھی طرح سے جو سجدے کی جگہیں ہیں، ماتھا، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیاں، ان میں جو ہے خوشبو وغیرہ لگا لی جائے، یا تو کافور کا ہی ملا ہوا پانی یا کافور ہی مل دیا جائے، وہ بھی خوشبودار ہی ہوتا ہے، یا پھر کوئی اور اچھی خوشبو ہو جیسا کہ مشک وغیرہ، تو وہ لگا لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مشک دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد سجدوں کی جگہوں پر مشک لگا دینا۔ بہت سارے صحابہ جو ہے مشک کو ہی پسند کرتے تھے اور اسی کی تاکید کرتے تھے کہ ہاں بھی مشک لگا لیا جائے۔ بہرحال اب جب غسل سے فارغ ہو گئے تو اب تکفین ہے، یعنی کفن دینا ہے، اور کفن جو ہے مردوں کے لیے بس 3 کپڑے کافی ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں اور مردوں کے لیے 3 کپڑے۔ اگر گھر میں ہی سادے کپڑے ہیں موجود صاف ستھرے تو وہ اسی سے کفن دے سکتے ہیں، فضول خرچی کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر خرید کر لا رہے ہیں تو سفید کپڑے لائے جائیں خرید کر کے، کیونکہ یہ افضل ہے، سفید کپڑوں میں کفن دینا یہ افضل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مردوں کو جو ہے سفید کپڑے میں کفناؤ اور اچھا کفن دو ان کو۔ 3 کپڑے مردوں کے لیے، لیکن اگر گنجائش نہیں ہے، غریب انسان ہے یا نہیں ہے کپڑے، تو 1 کپڑے سے بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ جیسے بہت سارے صحابہ کو ایک کپڑے میں ہی کفن دیا گیا کہ ان کے پاس اور چادر تھی نہیں۔ جنگ احد کے جو شہداء تھے ان کے تعلق سے کئی روایتیں آتی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ، کہ ایک ہی چادر تھی ان کے پاس، بس اسی ایک چادر میں ان کو کفنایا گیا اور اسی میں پھر ان کو قبر میں داخل کیا گیا۔ بہرحال کفن جو ہے وہ سیدھا کپڑا ہو، صاف، جو سلا ہوا نہ ہو، بغیر سلا ہوا کفن ہونا چاہیے۔ اگر سلا ہوا بھی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، افضل ہے کہ وہ بغیر سلا ہوا ہو۔ لیکن اگر کرتا پہنایا جا رہا ہے کفن کے ساتھ تو وہ سلا ہوا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ 3 کپڑے میں کفنانے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ سیدھے 3 چادریں ہیں، سیدھی 3 چادریں، اور کرتا اور ازار اور لفافے میں بھی کفنانا جو ہے یہ ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میت کو جو ہے کرتا پہنایا جائے اور ازار پہنائی جائے باقاعدہ، اور تیسرا کپڑا اس میں لپیٹ دیا جائے، یعنی ایک کرتے کی طرح اوپر سے ڈالا جائے، ایک نیچے سے باندھا جائے اور تیسرے میں پورا لپیٹ دیا جائے۔ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی صحیح ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ اور صرف 3 کپڑے اس طرح سے کہ بڑی چادریں ہوں، ان کو پہلے بچھا دیا جائے، اس کے اوپر جو میت کو رکھا جائے نہلانے کے بعد، اور پھر ایک ایک کر کے سیدھی طرف سے لپیٹنا شروع کیا جائے اور ان کو پوری طرح سے اس میں لپیٹ دیا جائے، اور سر اور پیر کی طرف سے باندھ دیا جائے پٹیوں سے، اور کمر کی طرف سے بھی باندھ دیا جائے۔ لیکن وہ قبر میں اتارنے کے بعد سر کی جو ہے پٹی کھول دی جانی چاہیے، وہ بھی ثابت ہے صحابہ کے عمل سے کہ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی نصیحت کری تھی کہ ابھی تم جب ہمیں دفنا دینا تو سر کی اور پیر کی گرہ ہماری کھول دینا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کری تھی، جو بڑے مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ لیکن اگر عورتوں کا کفن ہو تو وہ 5 کپڑوں میں ہوتا ہے، اور اس میں ایک طرح سے جو ہے وہ تہبند اور خمار یعنی روپٹہ بھی ہوتا ہے زائد، جیسے کہ حضرت لیلہ بنت قانف ثقفیہ، ان کا جب انتقال ہوا تھا تو وہ کہتی ہیں خود کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ہم نے اسی طرح سے
5 کپڑوں میں کفنایا تھا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبت کھول کر کے دے دیا تھا، پھر اپنا کرتا دیا، پھر انہی کا جو خمار تھا، چادر تھی اور دوپٹہ تھا، اس کو بھی جو ہے ہم نے لیا. تو اس طرح سے 5 کپڑوں میں وہ لپیٹی گئی تھی، کفنایا گیا تھا ان کو 5 کپڑوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم کو، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ اور مسند احمد بیہقی وغیرہ میں بھی روایت ہے اس تعلق سے. تو بہرحال مردوں کا 3 کپڑا ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں. اس میں کفنایا جائے اور کفنانے کے بعد پھر اس میں خوشبو لگا دی جائے کفن میں، خاص طور سے جو ہے پیروں اور سر کی طرف. اور پھر اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھی جائے. جنازے کا طریقہ میں پہلے بھی تفصیلی بیان کر چکا ہوں، اور تدفین کا بھی طریقہ میں بیان کر چکا ہوں. یہ مختصر انداز میں نے بس غسل اور کفن کا طریقہ بتا دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.